सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वेलकम टू आज़ाद पॉडकास्ट। आज हम डिस्कस करेंगे फैज साहब के साथ जो वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के हालात पे बहुत कड़ी नज़र रखे हुए हैं। तो फैज साहब, हाउ आर यू? Fine, thank you. Thank you, Ahmed. Good to see you again. थैंक यू सो मच। अच्छा फैज साहब, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं अभी अमेरिका में। इंडिया का विजिट हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, और उस डिस्कशन में जो रोशनी मैं चाहूँगा कि आप डालें, जो डिफेंस डील्स इंडिया कर रहा है अमेरिका के साथ, और जितनी भी इनके डिफेंस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वो सारे कन्वेंशनल वॉर्स के हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो जिस फील्ड ऑफ आर्मरी को वो एनहांस कर रहे हैं, जो असलहा अपना वो खरीद रहे हैं, वो नेवी का है और एयरफोर्स का है। अब नेवी जो है वो, अगर जो इनके रीजनल डिज़ाइंस हैं जो ग्रेटर इंडिया के हैं, जो पूरे खित्ते के ममालिक हैं, चाइना के साथ इनका समंदर नहीं है, नेपाल के साथ नहीं है, बांग्लादेश इनके लिए मैटर नहीं करता, भूटान उस एरिया में भी कोई नहीं है, जो सीज हैं वो तो ये पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं, और इस मैग्नीट्यूड के साथ अपने नेवल आर्सेनल को वो एनहांस कर रहे हैं। हाउ डू यू सी इट? देखिए, बहुत बेहतरीन आपने टॉपिक मुंतखब किया है अहमद। और मेरा ख्याल है कि बहुत सी बातें खुद आपने उसी माशाल्लाह खुद आपकी बहुत गहरी नज़र है इस मामले पर, और आपने जिस तरह से उसको सवाल को फ्रेम किया है उसमें ही जवाबात भी आपने दे दिए हैं। देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है, और जो यहाँ चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं, मुलाकातें जो हुई हैं, तो उससे मुझे अंदाज़ा ये होता है कि ये इट्स मोर अबाउट ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया। ये कहना कि, और आपने जो बात की ना कन्वेंशनल जो वेपन्स इनको दिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। और इसका मतलब ये हुआ कि ज़ाहिर कन्वेंशनल वेपन्स इस वक्त इंडिया, मैं नहीं समझता कि वो चाहता है कि वो सारा बिलियंस एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उनको उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। वो किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका की जो इंडस्ट्री है, वेपन्स इंडस्ट्री, उसको एक बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का। और सबसे बड़ी बात जो इंडिया से जो शिकायत है ट्रम्प साहब को, वो ये है कि हमारा डेफिसिट बहुत ज़्यादा है इनसे, इंडिया के टैरिफ सबसे ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा हमको ये चीज़ें पुश करते हैं, हमें एक्सपोर्ट करते हैं और हमसे कुछ लेते नहीं हैं। तो देखिए, उन्होंने दो बातें बहुत बड़ी, जो जो बिग बिग टिकटेड आइटम्स जिसे कहते हैं, एक तो ये कहा कि अब इंडिया को गैस और तेल अमेरिका से लेना पड़ेगा। अमेरिका वांट्स टू बी द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ गैस एंड ऑयल टू इंडिया, और वो डायरेक्ट ज़र्ब है उनके ऊपर इस बात की, क्योंकि वो अब तक रशिया से लेते आए हैं और अभी भी ले रहे हैं, यानी सस्ता गैस और सस्ता ऑयल ले रहे हैं। तो लेकिन इंडिया, अब अमेरिका ये चाहता है कि नहीं, आप रशिया से ना लें, हमसे लें, और ज़ाहिर है कि हमारी प्राइस पे लें। और बॉटम लाइन ये है कि वो ये चाहते हैं कि ट्रेड डेफिसिट जो है, तो वो उसमें, अच्छा, फिर अमेरिका को इस कदर, यानी इतनी जो पूरा पूरा आपका जो हार्डवेयर है, वो अगर अमेरिका का होगा, तो वहाँ खुद इंडिया की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं और वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। और वो जानते हैं इस बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, कि अब जब हार्डवेयर जब जाता है तो फिर वो हार्डवेयर नहीं जाता सिर्फ। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि जिस अंदाज से इनको यहाँ बज़ाहिर तो एक कहा जा रहा है कि बहुत ही एक कामयाब विजिट है, लेकिन आप ये देखिए कि ये चौथे वर्ल्ड लीडर थे जिनको ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वेलकम किया। तीन जो लीडर्स आए, यानी पहले नेतन्याहू, उसके बाद जापानीज प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद फिर अपने किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन, तीनों के लिए बाइडन, अपने सदर ट्रंप बाहर आए व्हाइट हाउस से, गाड़ी का इंतजार किया, और जब तक कि वो गाड़ी से उतरे नहीं, वहां खड़े रह के वहां बाहर उनको किया गया, यानी इस्तकबाल किया गया, जो कि एक नॉर्मल एक रूटीन है व्हाइट हाउस में इस्तकबाल करने का। लेकिन मोदी साहब के लिए बाहर सिर्फ एक स्टाफर को, एक खातून को भेजा गया कि वो उनको लेके ट्रंप के कमरे तक आए।
تو ٹرمپ اپنے کمرے میں بیٹھے رہے جب تک کہ مودی صاحب دیکھیے اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ آپٹک. یہ اس کو ہم یہ کہہ کے کہ ہاں ایک معمولی سا یہ ایک بہت ہی ڈپلومیٹک ایک میسج تھا ان کو. اور پھر آپ یہ دیکھیے جو بہت سی باتیں ایسی ہوئی وہاں پر جو ان کے وزیر اعظم مودی صاحب خود بہت انکمفرٹیبل لگے بہت سی باتیں سنتے ہوئے اور کہتے ہوئے. تو انہوں نے پھر ان کو بالآخر یہ کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے صدر ٹرمپ اپنے عوام کا بہترین انٹرسٹ اپنے ساتھ رکھتے ہیں لیکن ہمارا بھی یہی میرا بھی یہ مقصد یہی ہے کہ میں اپنے عوام کا بہترین انٹرسٹ اپنے سامنے رکھوں. تو یہ بہرحال ایک مکسڈ ایک بیگ ہے ان کے جو ہوا ہے. اور آپ نے جو ہتھیاروں کی بات کی ہے تو اس سے دیکھیے ان کو کوئی ایج ملنے والا نہیں ہے. کنونشنل وارفیئر کا زمانہ نہیں ہے. آپ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا وارفیئر آپ کو ہارڈ ویئر آپ کو مل رہا ہے مجبوراً مل رہا ہے. آپ کو لینا پڑے گا اور آپ کو وہاں پر اس طرح سے کرنا پڑے گا کہ وہ سوائے ٹریڈ ڈیفیسٹ پورا کرنے کے اور جس کا کہ فائدہ امریکہ کا ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کو اس کا کوئی سگنیفیکنٹ کوئی ایج حاصل ہوگا اس کے اوپر. لیکن فیض صاحب اس میں جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے سیکیورٹی ڈائلیما کا بالکل کہ وہ جب ایک ملک اسلحہ لیتا جاتا ہے تو وہ پھر جو ریجنل ایڈورسریز ہوتے ہیں اس کے تو ظاہر ہے وہ پھر ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. ورلڈ وار 2 کے دوران پورے یورپ میں یہی ہوا تھا اینڈ ایونچولی اس کی وجہ سے پھر ورلڈ وار 2 بھی ہوئی تھی. ورلڈ وار 2 کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اسلحہ اتنا زیادہ تھا یورپ میں کہ وار واز انیویٹیبل. تو اب جی انڈیا کی جو ایک کنونشنل ویپنری اتنی زیادہ انکریز ہو رہی ہے تو ظاہر ہے وہ ایک بیلنس آف پاور کو ڈسٹرب کرے گی وہ ریجن میں ایک سیکورٹی ڈائلیما کریٹ کرے گی. تو ڈونٹ یو تھنک دیٹ اٹس لائک پلئنگ ود فائر کہ آپ اس طریقے سے بالکل کنونشنل درست کہا آپ نے. دیکھیے پاکستان کا جہاں تک معاملہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کنونشنل وارفیئر میں میرا خیال ہے کہ انڈیا کو پہلے سے ہی ایک ایج ہے ہارڈ ویئر کا اور اوور آل جو ان کا ایک اسٹرکچر ہے ملٹری کا. تو اس میں اس کو مزید اس کا بیلنس جو ہے ڈزنٹ مین اینی تھنگ. اور ہمارا جو بھی ایک جو اسٹریٹجک ہمارے پاس جو ایسٹس ہیں وہ اس بیلنس کو ایک اس میں صحیح پکچر میں لاتے ہیں. چائنا کا معاملہ آپ دیکھیے جیسے کہ آپ نے خود فرمایا اپنے انٹرو میں کہ چائنا کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نیوی کر دیں گے چائنا سے کیا فرق پڑے گا. یا آپ اب اور جو ہارڈ ویئر آپ لے رہے ہیں جو ویپنز آپ لے رہے ہیں چائنا کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو ابھی بھی انڈیا جو ہے وہ چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکا. آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے کئی سینکڑوں مائل ابھی بھی مائلز اسکوائر مائلز ان کے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تقریباً سوئٹزرلینڈ جتنا علاقہ ہے جو چائنا نے کیپچر کر لی. اٹس اے بگ ڈیل. تو اس میں تو یہ مجھے اگین آئی وڈ گو بیک ٹو مائی آرگومنٹ کہ ٹھیک ہے دیکھیے World War II بالکل اس وقت زمانہ بالکل چینج ہو چکا ہے. آج کے دور میں جو سیکیورٹیز اور ڈیفنس کے جو معاملات ہیں وہ بالکل ایک ٹوٹل پیراڈائم شفٹ آ چکا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جے ڈی وینس نے جا کر جو تقریر کی وائس پریزیڈنٹ امریکن وائس پریزیڈنٹ ہے جو میونخ کانفرنس میں اس کو دیکھیں تو وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اس وقت جو اصل خطرہ ہے اگر جنگ وغیرہ کی آپ بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت جو انسیکیور اگر کوئی خطہ ہے تو وہ یورپ ہے. پاکستان کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے ان مائی اوپینین کہ وہ اب اپنا پورا فوکس اپنے اندر جو انٹرنل افیئرز ہیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا اکنامکلی اور اپنے جو معاملات ہیں نیشن بلڈنگ کے تعمیر نو کے جیسے کہا جا رہا ہے اگر اس پر زور دیا جائے یہ میں ظاہر دیکھیے احمد اس کو ٹوٹل ڈسمس نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایز اے سیکیورٹی اینالسٹ آپ اس کو ٹوٹل جو وہاں لوگ بیٹھے ہیں اسلام آباد میں پاکستان میں ضرور اس کو وہ ڈفرنٹ ایک اینگل سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھنا چاہیے. لیکن in my opinion as a political analyst in my opinion this is more about trade and trade deficit with India than actually security matters. اچھا فیصل ابھی آپ نے کہا کہ یورپ اس وقت جو ہے وہ ایک میجر سیکیورٹی کرائسس کا شکار ہے ہو سکتا ہے آنے والے دور میں کنونشنل وار کے حوالے سے. تو اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں گے فار دا پاکستانی آڈینس کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یورپ کو ان دا کمنگ 2 to 5 years انالیسس کیا ہے؟ ٹرمپ کے آنے کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی خطہ اس وقت ولنریبل ہے اور انسیکیور فیل کر رہا ہے وہ ہے یورپ. اور جس طرح سے ٹرمپ نے اور ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں اور سیکرٹری آف اسٹیٹ جس طرح سے یوکرین کے معاملے کو ہینڈل کیا ہے اور بیسیکلی رشیا کے ایک اسپوکس مین کے طور پر
وہ تمام ٹاکنگ پوائنٹس جو کہ پیوٹن کرتے رہے ہیں اوول آفس میں بیٹھ کے، ٹرمپ نے وہ ٹاکنگ پوائنٹس دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، جس میں سب سے بڑا ایک جو اہم نقطہ تھا اس کا، جس کے پیوٹن کہتے رہے ہیں کہ اگر یہ نیٹو کی ممبرشپ یوکرین کو آفر نہیں کرتے تو شاید یہ جنگ نہیں ہوتی. یہ ٹرمپ صدر امریکہ نے اپنے منہ سے خود کہہ دیا. تو اس وقت جو سب سے زیادہ ولنریبل اگر کوئی فیل کر رہا ہے، کیونکہ ان کی کوئی اس وقت پروٹیکشن ہے ہی نہیں. امریکہ نیٹو کے ذریعے پورے یورپ کو سیکیورٹی آفر کرتا ہے، اس کی گارنٹی دیتا ہے کہ اگر کسی بھی نیٹو ممبر پر کوئی حملہ ہوا تو ہر ممبر اس کو پروٹیکٹ کرے گا، اس کو جا کے ڈیفینس کرے گا، اس کو ڈیفینڈ کرے گا. تو اب اس کو انہوں نے نیٹو کو بالکل، یعنی یہ سمجھیے کہ یوز لیس بنا کے رکھ دیا ہے. یعنی اب جو کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ آپ ہر ممبر اگر 5% تک اپنا کنٹریبیوشن نہیں لے کے آئے گا، امریکہ اپنے جو اس کے جو فرائض ہیں یا اس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس ٹریٹی کے تحت وہ ادا نہیں کرے گا. اچھا، پھر جو یوکرین کو جس طرح سے گھٹنوں کے پر بٹھا کر اب جو ان سے جو ڈیل کروائی جا رہی ہے رشیا کے ساتھ، ایکسٹریملی انکمفرٹیبل. اچھا، اب آپ چونکہ اس کا حوالہ ہم پاکستانیوں سے جو وہاں رہ رہے ہیں، مسلمان جو وہاں رہ رہے ہیں، ان کا کیا ہو رہا ہے. دیکھیے وہاں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ سب رائٹ ونگ پالیٹکس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور رائٹ ونگ کی پالیٹکس سے، سیاست سے جو خود ہمارے جے ڈی وینس صاحب جب وہاں گئے تو انہوں نے جو ایکسٹریم رائٹ ونگرز ہیں ان سے وہاں ملاقاتیں کی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں امیگریشن ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور خصوصاً اسلام کے حوالے سے، اور پاکستانی اس کا حصہ ہیں اس پوری اس کمیونٹی کا. تو حالات مجھے بہت اچھے نظر نہیں آتے. ہمارے امریکہ میں وہ معاملہ شروع ہو چکے ہیں، یہاں سے لوگوں کو اٹھا کے گوانٹانامو بے شفٹ کر دیا گیا ہے کئی لوگوں کو. آپ کو معلوم ہے کئی ہندوستانی باشندوں کو باقاعدہ بیڑیاں لگا کے. اور تو یہ بہت امیگریشن اور اینٹائی اسلام سینٹیمنٹس، اینٹائی اینی ادر ریلیجن دین کرسچینٹی یورپ اور امریکہ میں بڑھ رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ اس کی زد میں کسی نہ کسی طرح سے آئیں گے. احمد، آپ نے اتنی تو باتیں سن لی میری، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو اردوان صاحب وہاں تشریف لائے، اور ان کے بہت بڑا گرینڈ ایونٹ تھا پاکستان میں، اور بہت ہی انہوں نے انتہائی یکجہتی کا اور بھائی چارے کا مظاہرہ کیا ان کی اور ان کی اہلیہ نے. تو آپ ایک تو یہ بتائیے کہ جو اس وقت جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے، ہمارے ایک بڑے دوست رہے ہیں اور ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب پر اردوان صاحب جو ہیں کوئی گارنٹیز دیں گے. اور تو آپ کے خیال میں ایسا کوئی مسئلہ یا ایسا کوئی معاملہ انڈر ڈسکشن آیا؟ آپ نے کچھ دیکھا اس پہلو سے کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہو؟ دیکھیں ویسا بہت شکریہ. ایسا پرابلم یہ ہے کہ آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے میڈیا کے اندر سب سے زیادہ شور ڈالا ہوا تھا کہ طیب اردگان کوئی گارنٹی دیں گے عمران خان کی، وہ پچھلے کافی عرصے سے وہ ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو بلڈ کرتے رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کے، کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو ایک فون آئے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی دنیا میں صرف دو دوست ہیں، ایک فلاں ملک کا صدر ہے اور ایک عمران خان ہے، اور وہ یو اے ای کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فون کر کے کہیں گے کہ اس طریقے سے انٹروین کرو. اور وہ سارا ایک فکشنل سٹوری وہ بتاتے تھے. تو اس سے ان کی کریڈیبلٹی کافی واضح ہو گئی تھی پہلے ہی. اور اب آپ نے دیکھا کہ جو بات انہوں نے کہی، جو بات پچھلے 6 مہینوں میں انہوں نے کہی، وہ بات غلط ثابت ہوئی مشاہد صاحب نے. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ جب یہ ٹرمپ والا فیڈ آؤٹ ہونا شروع ہو گیا تو پھر انہوں نے ایک نیا یہ رجب طیب اردگان والا ایک وہ پوائنٹ انٹروڈیوس کرا دیا مارکیٹ میں. سو the thing is کہ I still remember عمران خان جب وزیر اعظم بنے تھے، تو وزیر اعظم بننے کے بعد جب ان کی ٹرکش پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، آپ کو ٹرکس کی تھوڑی ان کی ایک ہسٹری ہے، ایک خاص طرح کا ان کا پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے، ایک خاص ریلیشن ہے ٹرکس کا پاکستان کے ساتھ، اور یہ پاکستان بننے سے بھی پرانا وہ ریلیشن ہے. تو اب جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو عمران خان نے بہت زیادہ پروپوز کیا تھا کہ پاکستان کو، ٹرکی کو اور ملیشیا کو مل کے ایک الائنس بنانا چاہیے، اکنامک الائنس بنانا چاہیے. اور جب یہ پروپوزل ایکسیپٹ ہوا اور ملیشیا کے اندر ایک سمٹ آرگنائز کروائی گئی جس میں عمران خان نے جانا تھا،
تو اس وقت بالکل سمٹ سے 2 یا 3 دن پہلے عمران خان بیکڈ آؤٹ. اور میں اس وقت کیونکہ ٹرکی میں تھا اور میری ان سے ڈسکشنز بھی ہوتی تھی ان لوگوں کے ساتھ جو طیب اردگان کے کلوز ہیں اور رشین جو ٹرکش پاور کوریڈورز میں. تو اس وقت آئی اسٹل ریمبر کہ وہاں پہ ٹرکس کے اندر عمران خان کو لے کے بہت زیادہ بٹریل کی اور ریزنٹمنٹ کی فیلنگس تھیں. اور اس واقعے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ٹرکس کا عمران خان کی حکومت کو لے کے ایک بہت کولڈ رسپانس رہا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اب تک عمران خان پچھلے 2 سال سے امریکہ کے اندر سے عمران خان کے حق میں آوازیں اٹھی, یو کے اندر سے عمران خان کے حق میں آوازیں اٹھی, ایون اسرائیل کے اندر سے عمران خان کے حق میں آوازیں اٹھی, لیکن ٹرکس نے اور مسلم ورلڈ میں انفیکٹ کسی بھی لیڈر نے عمران خان کے حق میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا. ٹرکس 2 دفعہ بٹرے نہیں ہوتے ایک ہی بندے سے, یہ ان کی نیچر ہے. آج جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا اس بات کا. تو وہ شخص جس نے طیب اردگان کو اور ٹرکی کو ایک پروپوزل کے بعد بٹرے کیا, کیسے پاسبل ہے, کس طرح پاسبل ہے کہ ٹرکس اس کی گارنٹی لیں؟ یہ ایک کامیکل اور ایک فکشنل سٹوری ہے جس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی ہائپ بلڈ ہو جاتی ہے اور تھوڑے ویوز مل جاتے ہیں اور تھوڑا آپ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی ارریلیونس کو ختم کرتے ہیں. ادروائز فارن پالیسی ٹرمز میں, انٹرنیشنل ریلیشنز ٹرمز پہ, موریلٹی کے اوپر, لاجک کے اوپر کوئی ایسا جواز ہے ہی نہیں کہ ٹرکس جو ہیں وہ اس سچویشن کے اندر عمران خان کے معاملے میں کچھ انٹرفیئر کریں گے. ویری گڈ, تھینک یو. تو فیصل بہت شکریہ. ابھی آئی تھنک ہمارے پاس ابھی باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ٹائم یہاں پہ لمیٹڈ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اور بھی ڈسکشنز کریں گے. تھینک یو سو ویری مچ.